आज इसका पहला दिन था, बल्कि यूं कहना चाहिए आज इसकी पहली रात थी। धड़कनें चल नहीं दौड़ रही थीं। यकबस्ता रात में भी जिभी पसीना आलूद थी। दिल था कि दुआएं मांगे जा रहा था। लग्जरी कार में बैठने के सपने इसके बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक जुड़े थे, और आज पहली बार वो इतनी कीमती गाड़ी में बैठी थी जिसने इसे एक चौक से पिक किया था। ख्वाब की ताबीर बहुत अजियतनाक थी। ये ख्वाहिश की तकमील नहीं, गोया सज़ा थी। और ज़िंदगी की ऐसी कितनी सज़ाएं वो झेल चुकी थी जिसने इसे आज रूह तक को अजियत देने पर मजबूर कर दिया था। भयानक हकीकत मुंह खोले सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी इसके दिल में उम्मीदों के चिराग जल बुझ रहे थे। एक मुहिम सी आस थी। ज़िंदगी में पहली बार इसने इंसानों के जज्बे ईमान और इंसानियत पसंदी को आजमाने का फ़ैसला किया था। वो मुसलसल अपनी दास्तान के अलमनाक पहलुओं को तरतीब देने में लगी थी। बस ये फैसला मुश्किल हो रहा था कि कौन सी मुश्किल ज़्यादा अजियतनाक है, जिसे वो अपनी फहरिस्त में पहले नंबर पर रख दे। क्या घर में बीमारी से तपती और दवाइयों के लिए तरसती बेवा माँ का वजूद बड़ी अजियत था, या छोटे बहन भाइयों का एक दिन से फाका कशी में तड़पना ज़्यादा तकलीफ दे था। मालिक मकान का किराए के लिए हतमी नोटिस ज़्यादा बड़ा अजाब था, या यूनिवर्सिटी फ़ीस की अदम अदायगी पर ड्रॉप होने का खदशा जानलेवा था। सेकंड शिफ्ट की नौकरी का छूट जाना बड़ी मुसीबत साबित हुआ था, या नई नौकरी का ना मिलना मुश्किलात का पेशे खैमा था। मुश्किलात और तंगचाई की तवील फहरिस्त थी। अजियतों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। फासला कम होता जा रहा था। धड़कनें मज़ीद तेज़ हो रही थीं। घर से निकलने से पहले मगरिब की नमाज में वो सील रवा की तरह बहते आंसुओं में खुदा की हजूर गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग चुकी थी। इसे अब याद आ रहा था जब वो अश्कबार आंखों के साथ गिरदो निवाह से बेखबर दुआ में मशगूल थी। साथ वाले ही कमरे से बीमार माँ की मुसलसल खांसने की आवाज़ आ रही थी, और जब इसने दुआ के इख्तिताम के बाद सामने देखा था तो इसके लिए मुश्किल तरीन फ़ैसला आसान हो गया था। आपी, आपने तो कहा था रात को खाना मिल जाएगा। ये इसकी छोटी बहन सफ़ा थी, जो डूबती आवाज़ में आखिरी बार खाने का बोल रही थी। इससे आगे वो कमज़ोरी की बाइस न बोल सकी थी। इसने सफ़ा को प्यार से पकड़कर चारपाई पर लिटाया था। बस, मैं खाना ही लेने जा रही हूँ, आप मेरा इंतज़ार करना, सोना मत। इसने इसके माथे पर बोसा लेते हुए कहा था। आपी, मैं भी नहीं सोऊंगा। ये 7 साला अब्दुल्ला था, जिसने इस मौके पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना ज़रूरी समझा था। ईमान ने मुड़कर एक नज़र मासूम चेहरे पर नज़र डाली, जहाँ तलबो आस का एक जहाँ मुअज्जिन बैठा था। बेटा यहाँ आओ, ईमान ने इसे बुलाया था, और जैसे ही अब्दुल्ला इसके करीब आया, इसने इसे सीने से लगाकर भींच लिया था। मालूम नहीं ये प्यार का जज्बा था या तर्स का एहसास, जो इसके चेहरे पर नज़र डालने के बाद इसे अंदर से तोड़ देने के लिए काफ़ी हुआ था। अब्दुल्ला और सफ़ा को लिटाने के बाद बाहर आकर इसने अपनी क्लास फेलो शिज़ा को कॉल की थी, जो ब्लू एरिया की यूनिवर्सिटी में बाइख्तियार डीलर थी। मैं तैयार हूँ, गाड़ी भेज दो, इसने कॉल पर कहा था। गुड स्वीटी, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। 2-3 घंटे की बात है, बस इंतज़ार करना। 10 मिनट बाद गाड़ी तुम्हारे घर आ जाएगी, और इन बातों का ख्याल रखना जो तुम्हें बताई थीं, शीज़ा ने चहक कर कहा था। 10 मिनट बाद जो सफ़र शुरू हुआ था, इसका इख्तिताम एक खूबसूरत कोठी के सामने हुआ था। ड्राइवर ने गाड़ी गैराज में पार करने के बाद इसकी एक खूबसूरत सी बेडरूम तक रहनुमाई की थी। आप यहाँ बैठें, साहब आते हैं। वो इसको बिठाकर चला गया। कमरा ठंडा था, लेकिन इसको पसीने आ रहे थे। वो हाफसा थी, 5 वक्ता नमाजी थी। ज़िंदगी के 21 साल गुजारने के बाद भी आज तक खुदा की कायम करदा हदूद से ना निकली थी। लेकिन आज इसका खुद पर से 21 साल का ज़म टूटने वाला था। वो वहाँ बैठकर ख़ुद को ज़माने की बदतरीन औरत महसूस कर रही थी। क्या इसकी ज़िंदगी भर की कमाई खाक में मिलने वाली थी? क्या इसके बाद भी वो खुदा का सामना करने के काबिल रहेगी? इबादतों की ज़िया से खुदा की जुदाई का गम शदीद था। वो बिछड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बिछड़ रही थी। ज़िंदगी का वाहिद सुकून खुदा को हाले गम सुनाना था, इससे बातें करना था, इसके हजूर सजदा रेज़ होना था, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन चाहत से कुछ नहीं होता, हालात से होता है, और हालात ने बता दिया था। इसके रांदा दरगाह होने में चंद ही लम्हे बाकी थे। इंतज़ार तवील हो रहा था। आधा घंटा बीत चुका था।
اس کے سامنے صفا اور عبداللہ کے معصوم چہرے منڈلا رہے تھے۔ وہ بے چینی سے اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نظروں کا رخ دروازے کی جانب تھا۔ یہ دروازہ کھلنے کے بعد اس کا اللہ سے تعلق والا دروازہ بند ہونے والا تھا۔ وہ گھر سے لے کر اس کمرے میں آنے تک معجزے کی دعا کر رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی اس دروازے کے پیچھے سے برآمد ہونے والا آدمی نہیں، انسان ہو۔ نہیں، انسان نہیں، فرشتہ ہو۔ اچانک ڈور لاک ہوا اور اس میں حرکت آئی۔ وہ آ گیا تھا۔ ایمان کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دروازہ کھل گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا اس کی دعائیں قبول نہیں کی گئی تھیں۔ صرف دل نہیں، ایمان بھی ڈوب رہا تھا۔ خبر درست ہے نا؟ امجد نے دریافت کیا۔ ارے یار، تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مگر تمہارے پاس وقت کم ہے، جو کرنا ہے جلدی کرنا۔ فون کے ریسیور سے نسوانی آواز ابھری۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، میں ذرا آج اس سے حساب چکتا کراؤں۔ امجد کی آواز میں جوش کے ساتھ انتقام کی آگ جھلک رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور جلدی سے دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو یار نعمان اور اسلم کو لے کر نکلو، شیزا کی کال آئی تھی۔ کیمرے اور لائٹنگ لے کر چلنا، میں بھی گاڑی نکال کر پہنچ رہا ہوں، جلدی۔ امجد نے یہ کہہ کر دوسری طرف سے بات سنی اور کال کاٹ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ دروازے سے برآمد ہونے والا شخص کو وہ جانتی تھی۔ وہ سر جمشید تھے۔ پچھلے سیمیسٹر میں انگریزی کا مضمون پڑھایا کرتے تھے۔ وہ واحد سیمیسٹر تھا جس میں اس نے کئی بار یونیورسٹی اور تعلیم کو خیر بات کہنے کا سوچا تھا۔ وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے سر جمشید نے اسے پھنسانے اور ہراساں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا حسین ہونا اس کے لیے مشکلات کا باعث بن گیا تھا۔ پھر حسن سے زیادہ اس کی شخصیت کا وقار اور سنجیدہ پن، ایسی خصوصیات تھیں جو ایمان میں قدرتی کشش کا سبب بنتی تھیں۔ لیکن وہ اپنی حدود کا بہت خیال رکھتی تھی، اور اس کے کلاس کے لڑکے بھی اتنی جرأت نہیں کر پاتے تھے کہ اس سے کبھی کوئی غلط بات بھی کر سکیں۔ غلط باتوں کا آغاز وہاں سے ہوا تھا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سر جمشید 35 سے 40 سال کی عمر کے شادی شدہ شخص تھے۔ وہ ان کو جتنا اگنور کرنے کی کوشش کرتی رہی، وہ اس کے پیچھے اتنی شدت سے پڑنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے وہ کام کیا کہ ایمان کو مجبوراً ان کے آفس میں جانا پڑا۔ وہ تمام سیمیسٹرز میں ٹاپ کرتی آئی تھی۔ اسی کو بنیاد بنا کر اسے زبردستی GR بنا دیا گیا۔ پھر اس چیز کو آڑ بنا کر ایمان کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ سب کی اسائنمنٹ لے کر آفس میں جمع کروایا کرے گی۔ ہر بار آفس میں جانے کے بعد اسے جس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا وہ ایمان ہی جانتی تھی، اور فائنل امتحانات سے پہلے تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی۔ اسے آفس بلا کر باقاعدہ طور پر پرپوز کر دیا، ساتھ میں کئی سبز باغ دکھانے کی کوششیں بھی کیں کہ وہ اسے دوسری بیوی کے طور پر بہت خوشحال رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس دن تھا جب اس نے بلا لحاظ انہیں کھری کھری سنائی تھیں اور اسائنمنٹ ٹیبل پر پھینک کر چلی آئی تھی۔ آج وہ 4 ماہ کی انتہائی مذمت کے باوجود ان کے سامنے تھی، لاچار، بے بس اور خوفزدہ۔ سر، آپ کیسے؟ شیزا نے تو کہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، مگر آپ یہاں؟ ایمان نے اٹک اٹک کر بولنا شروع کیا۔ سر جمشید نے دروازہ بند کیا، دھیمی چال چلتے قریب آئے، سکون سے ہاتھ باندھ کر بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھنے لگے۔ تم خوفزدہ ہو کر اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو، آواز میں بلا کا اطمینان تھا۔ سر میری ماں بیماری سے مر رہی ہے، میرے چھوٹے بھائی اور بہن نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، پلیز میری مدد کریں، پلیز سر۔ ایمان نے رقت امیز لہجے میں جلدی بولنا شروع کیا۔ سارے راستے وہ جس انداز میں زندگی کی کہانی کا اسکرپٹ سوچتی رہی تھی وہ سب بکھر چکا تھا۔ عزت لوٹنے کے مقام سے باعزت نکلنے کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ ایک اور بنت ہوا لوٹنے کے لیے تیار تھی، ایک اور ابن آدم فتح کا جشن منانے والا تھا۔ وہ چل کر سامنے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ اچھا، یہ تو بری خبر ہے، چلو گھبراؤ مت، آج تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ سگریٹ کا لمبا سا کش لے کر دھواں اس کے چہرے پر اڑایا گیا تھا۔ جواب مل گیا تھا۔ ایمان کے چہرے سے آنسوؤں کی لڑیوں نے بہہ کر تھوڑی تک کا سفر طے کیا تھا۔ اس نے آخری بار گلوگیر لہجے میں بولنا شروع کیا۔ سر، میں جھوٹ نہیں بول رہی، خدا کی قسم، آپ میرے گھر چل کر دیکھ سکتے ہیں، میں واقعی مجبور ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میری نوکری چھوٹ گئی
اور بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ بل شٹ حرافہ، میں یہاں تیرے گھر کے حالات سننے نہیں آیا۔ تو نے کیا سمجھ لیا تھا کہ جمشید کو انکار کرنا آسان ہے؟ کیا میرے لیے کچھ ناممکن ہے؟ میں تجھے عزت کی روٹی دے رہا تھا، اور دیکھ تو نے کیا ذلت کی روٹی کا انتخاب کیا ہے۔ بڑا ناز تھا اپنی پارسائی کا۔ اب یہ رونا دھونا بند کر، ورنہ خالی ہاتھ جائے گی۔ وہ سر جمشید نہیں تھے، اس نے آج رات کسی فرشتے کی دعا مانگی تھی۔ اسے فرشتہ کیا انسان بھی نہیں ملا۔ سامنے بیٹھا آدمی نہیں، درندہ تھا۔ سر اللہ کی پکڑ سے ڈریں، آپ تو مسلمان ہیں نا؟ پھر بھی اس کے رونے میں شدت آ چکی تھی، اپنی بے بسی پر، حالات پر۔ جواب میں ایک کہکا بلند ہوا، یہ اپنے قبر کے عذاب کی بپتا مجھے مت سناؤ۔ میں کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا، یہاں تمہارا مذہبی منجن نہیں بکنے والا۔ آواز میں رونق تھی۔ پلیز سر، وہ بولنے لگی تھی کہ سر جمشید نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ درد کے مارے اس کی چیخ نکلی تھی۔ بولا نا، اپنی یہ رام کہانی بند کرو۔ سر جمشید بھیڑیے کی سی آواز میں غرائے تھے۔ ایمان ماہی بے آب کی طرح ان کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی۔ اس کی التجاؤں میں کمی آنے لگی تھی۔ ایمان نے جان لیا تھا یہ اس کی تقدیر ہے، وہ تقدیر سے نہیں لڑ سکتی۔ ایک اور بنت ہوا حالات سے سمجھوتے کے لیے تیار تھی۔ سر، آپ جو کہیں گے میں تیار ہوں۔ مجھے آج رات پیسے چاہیے۔ دو ننھی جانوں سے کیا وعدہ میرے کندھوں پر ایسا بوجھ ہے کہ میں آپ کی گرفت سے نکلنا بھی چاہوں تو نہیں نکل سکتی۔ ایمان نے سر نیچے کیے غمناک لہجے میں کہا۔ جواب میں سر جمشید نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا تھا۔ تمہیں مجھ سے بچا بھی کون سکتا ہے؟ ایمان کو لگا سر جمشید ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ جو بچا سکتا تھا اس سے وہ خیر مانگ چکی تھی، بدلے میں سر جمشید کی شکل میں اسے شر مل رہا تھا۔ جب وہ نہیں بچا رہا تو کون بچا سکتا ہے؟ بس سر، میری ایک درخواست ہے، اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ سب انتہائی مجبوری میں کر رہی ہوں۔ یہ بات کسی کو پتہ لگی تو اس معاشرے نے مجھے جینے نہیں دینا۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیتے تھے، ان کا مان ٹوٹ جائے گا، اور صرف مان نہیں، ایمان بھی ٹوٹ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی میری ذات کی گندگی میرے مذہب کے لیے داغ بن کر رہ جائے۔ ایمان کو اب بھی خدا کا خیال تھا۔ سر جمشید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ کیا یاد کرو گی؟ وعدہ رہا۔ اچانک باہر سے شور کی آواز بلند ہونے لگی۔ سر جمشید جلدی سے کھڑے ہو کر دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگے تھے کہ دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ کمرے میں تیز روشنی کا سیلاب آیا تھا، جس کا فوکس ایمان اور سر جمشید تھے۔ نعمان، کیمرہ آن کر، اس حرامی انسان کو آج بتاتا ہوں مجھ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لڑکی کو بھی فوکس کر۔ اسلم، تو باہر کھڑا ہو کر دیکھ کوئی آئے نہ۔ یہاں امجد اپنے 3 ساتھیوں سمیت واردات کر چکا تھا۔ جمشید نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایک زوردار تھپڑ کھا کر پیچھے بیڈ پر گرا تھا۔ یہ امجد کا ہاتھ تھا۔ ارے رکو رکو، یہ تو ایمان ہے، یہ یہاں کیسے؟ یہ اس کا کلاس فیلو احمد تھا، جس نے ہاتھ میں ٹارچ تھام رکھی تھی اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے مطلب؟ یہاں ایک ہی کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، اور یہ حرامزادی اسی کام کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے۔ امجد، جو ان کا سینئر تھا، اس نے خون بار آنکھوں سے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، نہیں یار، میں ایمان کو جانتا ہوں، وہ ایسی ہرگز نہیں تھی۔ ایمان، تم بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمد نے امجد کو جواب دے کر براہ راست ایمان سے سوال کیا تھا۔ ایمان نے آنسوؤں سے تر چہرے کو اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا۔ تقدیر سے جنگ یا پھر شاید تقدیر سے مفاہمت، لہجے میں چھپا درد آسانی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس سالی کی باتوں میں نہ آ، میں جانتا ہوں ایسی لڑکیاں مذہب کی آڑ میں کیا کیا کھلواڑ کرتی ہیں۔ تم لوگ ویڈیو بناؤ، بس یہ بدنامی اس کی چوائس ہے، احمد نے غرا کر کہا۔ لیکن یار، احمد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن امجد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے مردانگی کے جھنڈے گاڑنے والے سر جمشید کی ڈر اور بدنامی کے خوف سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، اور امجد کو جانتے تھے، اور یہ بھی جان چکے تھے کہ آج بہت برے پھنسے ہیں۔ وہ دونوں کیمرے کی زد میں تھے، اور دونوں کی عزتیں اس میں غیر محفوظ ہو رہی تھیں۔ اس دوران امجد متواتر سر جمشید کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا رہا، ساتھ ساتھ ان کے کردار پر ڈاکومنٹری بھی کی جا رہی تھی، جس کے لیے بار بار ایمان کے چہرے کو فوکس کیا جاتا تھا۔ ایمان ساکت سی بیٹھی پتھریلی آنکھوں سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔
اس سے برا کیا انتخاب ہو سکتا تھا؟ امجد صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ اس کی چوائس تھی، ورنہ موت کا انتخاب اس اذیت سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ اس سب کے بعد موت بہت آسان لگنے لگی تھی۔ سر جمشید مسلسل تشدد سے نڈھال ہو کر گر چکے تھے۔ ویڈیو محفوظ ہو چکی تھی۔ وہ لوگ جا رہے تھے۔ احمد نے جاتے ہوئے مڑ کر ایک بار ایمان کی جانب دیکھا، جو پتھرائی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب تک وہی حیرانی کا عالم تھا جو اسے یہاں دیکھ کر ہوا تھا۔ احمد کو ایک دم اس پر ترس آیا۔ ایمان، تم نے چلنا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ ایمان نے سر اٹھا کر احمد کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد نے آواز دے کر امجد سے کہا، ایک کار چھوڑ کر چلے جائیں، وہ آ رہا ہے۔ اس نے اشارے سے ایمان کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ ایمان اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی اور دونوں چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ احمد نے سڑک کی دوسری جانب کھڑی کار کا اگلا دروازہ کھولا اور ایمان کو ہاتھ کے اشارے سے کار میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ احمد دوسری طرف سے جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ آ چکی ہے تمہیں شیزا نے ٹریپ کیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے تم نے ہمیں مدد کے لیے کیوں نہیں کہا؟ احمد نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی بجائے اس کی طرف رخ کر کے کہا۔ ایمان چپ رہی۔ ہمیں سر جمشید کے متعلق خبریں مل رہی تھیں کہ یہ یونیورسٹی کی کافی لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا ہے، جن میں ہمارے ایک دوست کی بہن بھی ہے۔ میں صرف نیک نیت سے اس کے خلاف بنے اس پلان کا حصہ بنا تھا کہ جمشید کی ان حرکتوں پر بند باندھا جا سکے، جبکہ امجد کو اپنے پرانے بدلے لینے تھے۔ پلان یہی تھا کہ شیزا کے ذریعے اسے ٹریپ کیا جائے گا، اس کی ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کیا جائے گا اور جن لڑکیوں کو یہ بلیک میل کرتا رہا ہے ان کے خلاف سارا مواد اس سے نکلوایا جائے گا۔ لیکن شیزا بہت تیز نکلی ہے۔ اس نے اپنی کسی بھی لڑکی کو ضائع کرنے کی بجائے تمہیں استعمال کر لیا۔ اب وہ ویڈیو امجد کے پاس ہے اور تم جانتی ہو وہ کسی کی بھی نہیں سنتا۔ احمد اسے بتا رہا تھا۔ ایمان ذلت اور عزت کی نیلامی کے شوق میں تھی۔ وہ ناسمجھی سے احمد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ تم یہاں کیسے آ گئیں؟ احمد نے اس سے پوچھا اور ایمان نے آہستہ آہستہ ساری بات سنا دی۔ احمد نے خاموشی سے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار ہزار کے 5 نوٹ نکال کر ایمان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پیسے رکھ لو، ان چھوٹے بچوں سے کیے اپنے وعدے کو پورا کرو۔ کل میں تمہاری نوکری کا کچھ کرتا ہوں۔ کوشش کروں گا امجد یہ ویڈیو کم از کم لیک نہ کرے، لیکن اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص بہت ہٹ دھرم ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ایمان نے وہ پیسے لے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کے بعد اسے زندہ نہیں رہنا، لیکن ان بچوں سے وعدہ نبھانا ضروری تھا اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ خاموشی سے یہ پیسے رکھ لیتی۔ اچانک احمد کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، ہاں اسلم، خیریت ہے؟ احمد نے کال ریسیو کر کے کہا، یار بری خبر ہے، ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے کھانے کے ارادے سے وکی ہوٹل کے سامنے سڑک کے کنارے کار پارک کر کے اندر گئے تھے۔ باہر کوئی آئل ٹینکر کار سے ٹکرایا ہے۔ کار مکمل جل چکی ہے، تمام کیمرے بھی اسی کار میں تھے۔ ہم پھر زیرو پر کھڑے ہیں، اسلم بتا رہا تھا۔ احمد نے کال سنتے ہوئے گردن موڑ کر ایمان کی طرف دیکھا۔ اچھا میں آتا ہوں 10 منٹ میں، اسی جگہ احمد نے کہا اور کال کاٹ کر ساری بات ایمان کو بتانے لگا۔ ایمان، تم میں خاص بات ہے، اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے۔ پہلے سر جمشید سے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو بھیج دیا، پھر تمہاری مالی مدد کے لیے مجھے یہاں روک دیا، اور آخر میں وہ ویڈیو ثبوت تھی جنہیں جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تمہارے معاملے میں بے نیازی نہیں برت رہا۔ تم جیسا ہونا بڑے مرتبے کی بات ہے۔ احمد بول رہا تھا جبکہ ایمان کانپ رہی تھی۔ اللہ کی عطاؤں پر، اس کی مدد پر، اس کے کن فایا کون پر۔ وہ کچھ دیر پہلے اپنی دعاؤں کی عدم قبولیت کا سوگ منا رہی تھی، اللہ سے دل ہی دل میں شکوے کر رہی تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شکر کیسے ادا کرے۔ وہ اپنے انداز میں اس کی مدد کر رہا تھا، لیکن وہ ناسمجھی میں اس سے بدگمان ہو رہی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ احمد بھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، لیکن کار کے گرد گھوم کر جب وہ دوسری طرف آیا وہاں کا منظر رقت انگیز تھا۔ ایمان اسی سڑک پر سجدہ ریز تھی، آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ احمد اس کے سر اٹھانے کا انتظار کرتا رہا۔ ایک اور بات ہے، ایمان نے جیسے ہی سر اٹھا کر بھیگے چہرے کے ساتھ احمد کو دیکھا، احمد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں اللہ نہیں کھونا چاہتا، اور آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گا۔
تم میرے لیے پہلے بھی بہت متاثر کن تھی، لیکن آج مجھے تم سے عقیدت ہو گئی ہے۔ بے فکر رہو، آج رات کی سب باتوں پر تمہیں کچھ سننا نہیں پڑے گا۔ میں تمہارے آگے سیسا پلائی دیوار بن جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ بس تم مجھے انکار مت کرنا، احمد جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ بنت ہوا شیزہ بھی تھی، بنت ہوا ایمان بھی، آدم کا بیٹا سر جمشید بھی تھے جو اس کی عزت ٹوٹنے کے در پر تھے، اور ایک ابن آدم اس کے سامنے کھڑا تھا جو اس کی عزت کا محافظ بننا چاہ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی آیت گونج رہی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔